हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड जिस तरह से आपको लगातार वेस्ट एशिया की खबरें और उसके साथ साथ कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहा है, उसको बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 10-11 हजार घंटे 24 घंटे में हमारा चैनल देखा जा रहा है और बड़ी तादाद है जो लोग हमारे शॉर्ट वीडियो, इंटरव्यूज और लाइव मुसलसल देख रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि हम पूरी तरह से ईमानदारी से तमाम खबरों को इकट्ठा करके आपके सामने हवालों के साथ देते हैं, ताकि आप उस पर इत्मीनान कर सकें कि हाँ, ये सही खबरें हैं। आज हम एक बार फिर सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं, जो बैरूत में रहते हैं। और उनसे खास बात आज जो करेंगे वो ये कि शेख नईम कासिम, जो मौजूदा हिजबुल्लाह के लीडर हैं, उन्होंने एक तकरीर की है और उसमें ट्रंप को नसीहतें की हैं। ये नसीहतें क्या है? क्या इतनी दुनिया बदल चुकी है कि हिजबुल्लाह का लीडर अमेरिका के प्रेसिडेंट को नसीहत करे? क्या अमेरिका और इजराइल इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो अब नसीहतें सुने? क्या कुछ है? क्या दुनिया पूरी तरह से बदल गई? वो हम समझेंगे। और खुद इजराइल के अंदर क्या हालात हैं, रेड सी से ट्रूमैन जंगी बेड़े के वापसी के बाद उन पर क्या कुछ गुजर रही है। हैफा पोर्ट, बेन गुरियन एयरपोर्ट, इलाज सी पोर्ट तो पहले से ही बंद है। तो क्या कुछ गुजर रही है इजराइल के अंदर, वहां के मीडिया से क्या कुछ बातें आ रही हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। आप आखिर तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपके पास वो इंफॉर्मेशन पहुंचे जो दूसरे चैनल्स पर कहीं आपको नहीं मिलेगी। इस वक्त सैयद अली बाकर साहब अलीपुर में ही है, अपने वतन में है, जो बेंगलोर के नजदीक है। बैरूत से आए हुए हैं। बैरूत में वो अलमारिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। जी सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आप लेबनान में रहते हैं और एक बड़ा बयान आया है हिजबुल्लाह के लीडर का। कुछ लोगों को एक इस सवाल का भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि क्या हिजबुल्लाह के हथियार अलग किए जा रहे हैं उनसे? क्या अब हिजबुल्लाह कभी इजराइल के खिलाफ लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा? क्या हिजबुल्लाह बिल्कुल खामोश हो गया? क्या उस पर भी हमें आप बताइएगा। लेकिन शुरू कीजिए, क्या कुछ कहा है शेख नईम कासिम ने, जो इस वक्त सैयद हसन नसरुल्लाह शहीद की जगह पर मौजूद हैं और वो तमाम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। क्या कुछ है, क्या लगता है, क्या कहा है उन्होंने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी कल की तकरीर थी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख नईम कासिम हफिज़हुल्लाह ताला, जो अभी अभी जनरल सेक्रेटरी हैं हिजबुल्लाह के, शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह के बाद। अ, उन्होंने अभी तकरीर की और ये मुनासिबत ये थी कि 25/5/2000 में किस तरीके से इसराइल जलील ख्वार होकर साउथ लबनान से निकल के भागा था। यानी कल जो तकरीर थी, यानी आज़ादी के पूरे 25 साल के बाद, जिसका नाम दिया गया उन्होंने ईद तहरीर और मुकावमा, आज़ादी और तहरीक मुकावमत की ईद का दिन है 25 मई 2002 को। और किस हालत में गया था इसराइल, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ताकि अपने दर्शकों को पता चले कि उसके निकलने से पहले तक तो बड़ा जोर शोर और पता नहीं पूरी ताकत तो क्या कुछ क्या। और रातों रात रात के अंधेरे में अपना असलहा छोड़कर भागा इसराइली फौज। और अपने जो उसके जो गुलाम थे जिनको पाल रखा था, उनकी भी उसने फिक्र नहीं की कि भाई इनका क्या होगा, जो हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे साथ रह के इन्होंने खुद लुबनानियों को कत्ल किया, लुबनानी जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, इनका क्या, वो तक नहीं सोचा और रातों रात छोड़ के भाग के निकल गए 2000 में। फिर उसके बाद सन 2000 के बाद 2006 का मामला आया और 2006 में जो कामयाबी मिली मुसलसल, और ये कामयाबियों का सिलसिला चल रहा है। अब बात यह है यहाँ पे कि मैं उस पर जो फिर बाद में आऊंगा, अभी इस पे चलते हैं कि अभी शेख नईम कासिम साहब ने अपनी तकरीर में सबसे पहले तो उन शहदाए किराम की अरवाह पुरफुतू पे दुरूद सलाम के बाद और उनकी कुर्बानियों के जो है कि असरात को बयान करते हुए और कायदीन
امام مغیب امام موسیٰ صدر سے لے کر شہید راغب حرب، سید عباس موسوی اور شہید سید حسن نصر اللہ، یہ شہداء اکرام جو خادہ، اور اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی پرسنالٹی جو ہے کیا ہے ان کی قیادت میں جو پہلے صف کے دوسرے تیسرے صف کے تھے جو شہید ہوئے ہیں، ان کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد انہوں نے سلسلہ شروع کیا، اور قائدین کے لیے خصوصی طور پہ. اور یہ جو تقریباً 70 سے جو سلسلہ شروع ہوا وہاں پہ تحریک مقاومت کا، جس کا حوالہ امام موسیٰ صدر کو دیتے ہوئے کہ جو انہوں نے بنیاد رکھی. جبکہ آج بھی یہ ہے کہ امام موسیٰ صدر جو ہے کیا سید المقاومہ، یا یہ کہیں کہ جو ہے معلم اول کے اعتبار سے تسلیم کیے جاتے ہیں لبنان کے لیے. اب اس کے بعد اب انہوں نے تقریر میں یہ کہا کہ اب مرحلہ بہت قریب یہ آ چکا ہے کہ ہم ٹرمپ صاحب سے یہ کہتے ہیں، بلکہ ہماری تو رائے یہ ہے، یا یہ کہیں کہ نصیحت ہماری یہ ہے کہ ابھی موقع بہت اچھا ہے. اسرائیل کی جو جال میں امریکہ کی سیاست پھنسی ہوئی ہے، اس جال سے اپنے آپ کو نکالنے کا بڑا بہترین موقع ہے. اپنے آپ کو نکالنا، اسی میں بھلائی ہے. اس لیے کہ جہاں جہاں بھی اسرائیل لے کے گیا ہے امریکہ کو، وہ خود تو ڈوبا ہے صنم، کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو لے ڈوبیں گے، تو یہ لے کے ڈوب گیا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے کیا ہے؟ ہاں تھوڑی بار یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قبل از وقت ٹرمپ نے یمن کے حوالے سے اور حماس یعنی ریزسٹنس گروپ تحریک مقاومت حماس کے سے جو ڈائریکٹ رابطہ کر کے جو تعلقات بنائے، اور بنانے کے بعد یمن سے جنگ بندی کے معاہدے پہ دستخط ہوئے، اگریمنٹ ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ادھر حماس سے ان کا جو تھا ایدان الیگزینڈر، جس کو آزاد کرایا، ڈبل نیشنلٹی کا، امریکن اسرائیلی، اور وہ بھی ڈائریکٹ بات کر کے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ بات ان کے بھی سمجھ میں آ گئی ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار ان کی سیاست کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کبھی الگ ہو کے کرو، کبھی مل کے کرو. ورنہ تو ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کاظمی صاحب کہ جو امریکن بیس قطر العدید میں ہے، بہت بڑا بیس امریکہ کا، اس بیس سے بہت بڑا جہاز جو مال بردار جہاز ہوتا ہے، وہ جو ایک ہے بھرا اسلحے سے بھرا ہوا، میزائل، بم اور پتہ نہیں کیا کیا تھے، سو بھر کے جا کے بن گوریون ایئرپورٹ پہ تل ابیب میں یعنی اللد ایئرپورٹ پہ اترا ہے. یعنی بغیر امریکہ کی رضامندی کے، بغیر امریکہ کی جو ہے کیا ہے مشارکت کے، باقاعدہ طور پہ اسرائیل نے بڑا کام اور ایسے حملے مسلسل نہیں کرتا. لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، یہ دو کام تو بہرحال ٹرمپ نے کر لیے. تو شیخ نعیم قاسم صاحب نے کہا کہ ہماری نصیحت سمجھے، ہماری رائے یہی ہے کہ ابھی موقع بہت اچھا ہے اس کے جال سے اپنے آپ کو نکالنے کا. پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جو سلسلہ بالخصوص غزہ پہ چل رہا ہے، یعنی روزانہ 100 کی تعداد میں 100، 110، 90، 80، 150 لوگ جو شہید کیے جا رہے ہیں. ابھی کاظمی صاحب پچھلے ہفتے غزہ کے ایک ہاسپٹل میں ایک عورت جو نرس ہے، اس کے 9 بچوں کو مار دیا گیا. 9 بچوں کے لاشوں کے سامنے اکیلی وہاں کھڑے ہو کے کیا کہہ رہی ہے، اس کو سننا چاہیے پوری دنیا کے انصاف پسند انسانوں کے لیے. اور جو بے غیرت ہیں، عرب مسلمانوں کو تو چھوڑ ہی دیں، بے غیرتوں کو، بل وہ لوگ کہ جن میں ذرہ برابر ضمیر اور انسانیت پائی جاتی ہے. 9 بچے کاظمی صاحب، 9 بچے اس کے شہید کر دیے گئے، اس نرس کے، لیکن باوجود اس کے اس نے اپنی ذمہ داری ہاسپٹل میں نہیں چھوڑی. جب اس سے کہا گیا تو آنکھوں سے ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، کوئی 1 2 بچہ نہیں، 9 بچے کاظمی صاحب شہید ہوئے. تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روئی پیٹی، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ میں اپنی ذمہ داری نہیں چھوڑ سکتی. اب مجھے جو ہے کیا ہے بیماروں کو، یہ جو زخمی جو ہے نا، زخمیوں کو، بیماروں کا خیال کرنا میری ذمہ داری ہے. یہ جو جوش و ولولہ جب عورتوں میں پایا جائے، ماؤں میں پایا جائے کہ جن کے بچوں کے لاشیں سامنے نظر آ رہے ہوں اور وہ سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہوں کہ بار الہ اگر 9 سے زیادہ بھی میرے پاس اولاد ہوتی تو میں اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے اور اپنے مقدسات کے لیے فلسطین کی میں قربان کر دیتی. یہ سلسلہ چل رہا. تو پھر آگے چل کے انہوں نے کہا تقریر میں کہ ابھی جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں کوئی یہ نہ سوچے، آپ کا جو ابھی سوال تھا اس سوال پہ بھی میں آؤں گا، کہ جو ایکسس ریزسٹنس گروپ بالخصوص حزب اللہ اور حرکت عمل حزب اللہ کا جو تاریخ مقاومت حزب اللہ ہے،
تو ان کی طاقت کمزور ہو گئی یا اسلحہ ختم ہو گیا یا ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. اب یہ مجبور ہو گئے ہیں, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے. ایسی بات کچھ نہیں ہے. ابھی اس کا جو ایک الیکشن ہوا ہے, ابھی وہاں پہ الیکشن چل رہے ہیں کاظمی صاحب. ابھی کل جا کے آخری جو ایک مرحلہ تھا الیکشن کا ساؤتھ لبنان میں مکمل ہوا ہے. یہ پنچایت کا الیکشن, بلدیاتی کارپوریشن کا الیکشن ہے. اس الیکشن میں وہاں کی عوام نے جو ووٹ دیا ہے, سنائی شیعہ حرکت عمل اور حزب اللہ کا الائنس چل رہا ہے ہر جگہ بھی, تو اس الائنس کو جو ووٹ ملے ہیں چاہے نارتھ میں, ساؤتھ میں, بیروت میں, سب سے بڑی جو ہے کیا ہے تعداد انہی کی ہے ان الیکشنوں میں. بلکہ ان سے ہٹ کر میں بتاؤں کہ تقریباً بقا میں یعنی نارتھ میں 25 بلدیات بغیر الیکشن کے, ان کے جو کھڑے ہوئے تھے بغیر الیکشن کے جو ہے کیا جیت گئے. یعنی جیت گئے باقاعدہ, انہوں نے سامنے کوئی آیا ہی نہیں, کہا بھائی کہ یہی ہیں. اور اسی طریقے سے ساؤتھ میں تقریباً جو ہے کیا 22 بلدیاتی, وہ بھی جو ہے کیا بغیر الیکشن کے. اور جہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں بڑی بھاری تعداد میں ماشاءاللہ جیت کر آئے ہیں. اور ان کے ساتھ جبران باسل کا جو سلسلہ ہے, جو مشیر عون تھے پہلے پریسیڈنٹ, ان کی جو پارٹی ہے اس کے, اب وہ بھی بہرحال تھوڑا بھر جو ہے اس طرف مقاومت کے حوالے سے اور اسرائیل کے خلاف تو ہی ہیں, وہ اسرائیل کی موافقت میں نہیں ہے. ان کا جو ہے کیا ہے مارونی کرسچن ہے. ان کے مقابلے میں قوات, جس کا سمیر جاجا جو ہے کیا ہے یہ ہے ذمہ دار ہیں یا سیکریٹری کہیں پریسیڈنٹ ہے اس پارٹی کا, کہ جو پرو اسرائیل ہے, پرو امریکہ ہے, اسرائیل کے لیے پورا کام کرتی ہے, اس کو اس کے اپنے مین گڑھ میں ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہے. کل 15 سیٹیں جو ہے کہ ان کو ملی ہیں, ان پارٹی کو, اور باقی ان کو نہیں مل پائی. اب یہ جو الیکشن ہوا, اس الیکشن میں جس طرح سے پبلک نے ان کا ساتھ دیا, گھر گر جانے کے بعد, جوانوں کے شہید ہونے کے بعد, بھوک مری کے عالم میں, وہاں کی جو کرنسی ہے 1,500 سے ابھی جا کے 90,000 تک پہنچ چکی ہے, یہ بھی حالت, اور باقی جو ہے اقتصادی حالت بہت خراب. اور سب کچھ ہونے کے بعد بھی عوام نے اپنی رائے رکھ کے بتا دیا کہ دیکھو سب کچھ ہمیں منظور ہے لیکن ذلت و رسوائی ہمیں منظور نہیں ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں, جس کو شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہیں, تیسرا راستہ نہیں ہے, یا پھر شہادت یا پھر فتح مندی. اور ان دونوں حالتوں میں کامیابی ہماری ہے, شہادت میں بھی کامیابی ہے اور فتح مندی میں بھی کامیابی ہے. تیسرا جو راستہ ہے ذلت والا, وہ راستہ ہماری ڈکشنری میں نہ تھا, نہ ہے, نہ رہے گا. یہ صاف صاف لفظوں میں انہوں نے تقریر میں بتایا. اور آگے آپ جی صاحب, میں رک کر کے ذرا اپنے درشکوں کو 1-2 چیزیں یاد دلا دوں. آپ نے جس طرح سے بتایا کہ سن 2000 میں اسرائیلی ساؤتھ لبنان سے رات میں فرار ہوئے اور انہوں نے جو اپنے دلال پالے ہوئے تھے ان کی بھی پرواہ نہیں کی. مجھے یاد آیا 15 اگست 2021 جس طرح سے رات میں لائٹیں بند کر کے امریکی فوجی کابل سے فرار ہوئے, بگرام ایئرپورٹ سے, اور اتنے ذلیل ہو کر کے بھاگے کہ یعنی ایئرپورٹ کی لائٹ بند کرنا اپنے آپ میں سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے کہ پائلٹ کو ہیلپ ملتی ہے اس کو اڑانے میں اور کہاں تک جانا ہے. اور دوسری بات, مجھے وہ جو 9 بیٹوں کی شہادت پر فلسطینی خاتون نے کہا کہ میرے اور بھی بچے ہوتے بھی میں شہادت دینے کے لیے تیار تھی, اور وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں بھول رہی ہے. مجھے یاد آ رہا ہے جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی اس وقت ایسی بہت سی ایرانی مائیں تھیں جنہوں نے 4 بیٹے, 5 بیٹے, 6 بیٹے, اور اس کے بعد وہ کہتی تھی کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے اور بچے نہیں ہیں, نہیں تو میں ان کو بھی شہادت کے لیے بھیجتی. تو یہ سلسلہ وہیں سے جڑا ہوا ہے. اب میں تھوڑا سا وقت کی کمی کی وجہ سے میں جلدی سے آنا چاہتا ہوں اسرائیل کے اندر کے حالات پر, چونکہ آپ نے لبنان کے الیکشنز کے بارے میں بھی بتایا, اور الیکشن سے اچھا ایک سوال اس میں اٹھتا ہے, وہ یہ کہ الیکشن میں اتنے اچھے رزلٹ جو حزب اللہ اور عمل کے لیے آئے ہیں, اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کی حکومت جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کے جال میں پھنسی ہوئی ہے, کیا اس سرکار کو کوئی ہوش آئیں گے, یا حزب اللہ جوابی کارروائیاں پھر سے تیز کر دے گی
اسرائیل کے خلاف، چونکہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں مسلسل جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ابھی یہ جو الیکشن ہے، جہاں تک وہاں کی جو سیاست کو اور وہاں کے اخبار کو، وہاں کے لوگوں سے ملاقاتیں، اس لیے کہ ہمارا بڑا عرصہ ان لوگوں سے، ان کے ساتھ ملنا جلنا سب کچھ چل رہا ہے، تو یہ جو مرحلہ ہے ابھی حزب اللہ کا، یعنی شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد یہ جو سلسلہ چلا، یعنی بالخصوص جنگ بندی سیز فیئر کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد سے یہ مرحلہ جو ہے نا صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن علیہ السلام کی طرف ہمیں لے کے جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو جب کوئی معاہدہ ہو تو جب تک کہ اس معاہدے کی آخری شق باقی ہے اس وقت تک اس پہ باقی رہو. سن 50 ہجری کو امام حسن علیہ السلام اور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان معاہدہ صلح ہوئی. بالکل. اب اس صلح کی پابندیاں بہت ساری شرطیں تھیں، ان تمام شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ معاویہ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر نہیں کرے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی مملکت نہیں ہے، یہ بات خلافت کی چل رہی ہے، اس لیے کہ بات یہ ادھر آئے گی کدھر؟ امام حسن کی طرف. ان شرطوں میں سے 50 سے لے کے 60 تک کا مرحلہ جو 10 سال گزرا ہے، جس میں امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن کی جو صلح کا جو اگریمنٹ تھا اس پہ باقی رہے. جب وہ صلح کی شرطیں ختم ہو کے جب یزید برسر اقتدار، جو کہ ان شرطوں میں لکھا ہے کہ انہیں ہوں گے، تو باقاعدہ طور پہ مرحلہ شروع ہوا. تو یہ وہی مرحلہ ہمیں بالکل نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ ابھی تک جو ہوا ہے، دیکھیں چاہے پریزیڈنٹ کے حوالے سے لے لیں یا پرائم منسٹر کے حوالے سے لے لیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر امریکہ نے جو ہے کہ اپنی من پسند کی حکومت، اپنے من پسند کا پریزیڈنٹ، اپنے من پسند کے پرائم منسٹر اور یہاں تک کہ منسٹر بھی جو ہے کیا لائے گئے ہیں. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کبھی کہا تھا کہ تقریباً 12 سے 13 تو منسٹر ایسے ہیں اس میں کہ جن کی ڈبل نیشنلٹی ہے، اس میں بھی وہ بھی امریکن نیشنلٹی بھی ہے. بہرحال وہاں کا قانون ہے تو ٹھیک ہے. تو بات یہاں سے ہوتے ہوئے اب یہ جو مرحلہ ہے نا، کل کی تقریر کے بعد، اور یہ انتظار بھی اسی چیز کا تھا کہ یہ جو الیکشن آنے والے ہیں، ابھی جو ہوئے ہیں، کل ختم ہوا الیکشن، آخری دن تھا الیکشن کا، پنچایت اور کارپوریشن اپنا بلدیات کا. اب ایک مرحلہ ہے، اب 1 سال کے بعد، تقریباً 11 مہینے کے بعد پارلیمنٹ کا الیکشن ہونے جا رہا. اب اس الیکشن تک آیا حزب اللہ اور حرکت عمل اور رجسٹرنس گروپ، صرف حزب اللہ اور عمل نہیں، اس کے علاوہ بھی جو دیگر بھی ہیں وہاں پہ لبنان میں، لبنانی اپنی جو رجسٹرنس گروپ ہیں، وہ آیا انتظار کریں گی 1 سال کا، یا 1 سال سے پہلے ہی معاملہ نپٹ لیا جائے گا؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن کل کی تقریر سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ 1 سال کا پھر انتظار نہیں لگتا مجھے، اس لیے کہ کل کی تقریر میں صاف صاف انہوں نے کہہ دیا، یہ جو کہے ہیں کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے، یا پھر یہ ہے کہ کامیابی، فتح و نصرت ہمیں، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے کہ شہادت. دونوں میں ہماری کامیابی ہے، لیکن پھر ذلت و رسوائی کا نہیں. تو یہ جو بار بار جو بات ہو رہی ہے اس گروپ سے یا ان لوگوں سے کہ جو اسرائیل کے حامی ہیں، امریکہ کے حامی ہیں، کہ حزب اللہ کا اسلحہ دے دینا چاہیے یا حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے. حزب اللہ کمزور نہیں ہوئی ہے. حزب اللہ، اور اس طریقے سے کہ میں ایک بات یہاں پہ یاد دلا دوں، امریکہ کے ایک بڑے جرنلسٹ نے بھی کہی، اور بائیڈن حکومت میں کسی عہدے پہ بھی تھے، ان کا نام تو میرا ذہن میں نہیں آ رہا ہے، انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ دیکھیں، سید کے بارے میں، سید حسن نصر اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہم نے بڑے بڑے عرب اور اسلامی یعنی مسلمان لیڈر دیکھے، لیکن جو حکمت عملی سید حسن نصر اللہ نے استعمال کی اس وقت، وہ حکمت عملی ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھا. تو اس نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا کبھی بھی جوش میں آ کر ہوش کو کھوتے نہیں ہیں، یہ جوش کے ساتھ ہوش استعمال کرتے ہیں. پھر ایک واقعہ بھی اس نے نقل کیا تھا، کہا تھا کہ جو ہے جمال عبد الناصر کے زمانے کا، مصر کا، کہا کہ جمال عبد الناصر کتنے بڑا لیڈر، سیاسی اور ہر اعتبار سے، لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ پبلک نے ایسا جوش دلایا، مصر کی انہیں ایسا جوش دلایا کہ اس جوش میں آ کے انہوں نے جو ہے کیا ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے کیا وہ کام کر گئے کہ جس کو اس کے بعد ان کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا. لیکن یہاں پہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اس دوران شہادت سے پہلے
جب حملے بڑے تیز ہو رہے تھے اسرائیل کی طرف سے، اور سب کچھ کبھی غزہ کی مدد میں، 7 کو وہاں شروع ہوا، 8 کو انہوں نے شروع کر دیا مدد میں، غزہ کی مدد کے لیے انہوں نے شروع کیے لبنان میں۔ تو یہ جو ہوا معاملہ، اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ جو پبلک تو باقاعدہ کہہ رہی تھی، پوری لبنان کی پبلک کہہ رہی تھی، فلسطین کی دیگر جگہوں کے لوگ سب پورے کے پورے کہہ رہے تھے۔ یہاں پہ میں رک کے ایک بات جو ہے نا، ہمارے لبنان کے ایک سنی عالم دین ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، وہ امام جمعہ بھی ہیں، انہوں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ افسوس کہ 2 ارب مسلمان، اور اس میں جو کیا ہے 1.5 ارب سے زیادہ سنی برادری کے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ تم فلسطین کو آزاد کراؤ، تم فلسطین کو آزاد کراؤ۔ ہیں کتنے لوگ؟ یہ کہا 1 ملین، یا یہ زیادہ سے زیادہ 12 لاکھ جو ہے کیا وہاں کا پوری پبلک۔ اب اس میں سے اگر چیزوں کا اگر دیکھ لیا جائے تو جو ہے کیا بڑی مشکل سے جو سمجھ لیجیے کہ اتنی پبلک بنتی ہے۔ تو انہوں نے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آزاد کرواؤ، کیا مطلب یہ ہے کہ سبھی یہ جانتے ہیں کہ حق پر کون ہے، حق کے لیے کون جان دینے کو تیار ہے، سب کچھ اپنا لٹانے کے لیے تیار ہے۔ پھر اس عالم دین نے کہا تھا یہ وہی درس ہیں کہ دیکھیں سید حسن نصر اللہ امام حسین کے پوتے ہیں، علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں، یہ وہی خون ہے جو کربلا میں بہا تھا۔ اس کو بہرحال انہوں نے جوڑ کے بیان کیا۔ تب یہاں پہ یہ تھا کہ جوش کے ساتھ جو ہے نا، ہوش کے ساتھ کام لیتے ہیں، جوش میں آ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھا لیتے کہ جس سے نقصان ہو جائے۔ ابھی بھی جو چل رہا ہے یہ مرحلہ، یہ وہی ہے۔ اور بار بار کل بھی انہوں نے کہا حکومت سے، گورنمنٹ سے کہا کہ دیکھیں ہم اس سیز فیئر کے جو شرطیں تھیں اس پہ ہم باقی ہیں، آج تک ہماری طرف سے 1 مرتبہ بھی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے، جبکہ اسرائیل کی طرف سے 3400 کچھ مرتبہ یا 3300 کچھ مرتبہ جو ہے خلاف ورزی ابھی تک ہو چکی ہے۔ لیکن ہم ٹائم دے رہے ہیں حکومت کو، کہ تم لوگ کہہ رہے تھے نا کہ ہم سیاسی طور پہ، پولیٹیکل طور پہ اس کو مسئلے کو حل کر لیں گے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آ کے کرو بھائی۔ ابھی تک اچھا میں اب چلنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میں اسرائیل کے اندر جو میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں، وہاں کے اندر کے حالات میں وہ ضرور سمجھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہیبرو زبان سے بھی آپ کے پاس عربی زبان میں ٹرانسلیشن ہوتے ہوئے آپ تک پہنچتی ہیں۔ وہ ذرا کچھ بتائیے کہ وہاں اندر کے حالات۔ ابھی اسرائیلی ٹی وی چینل نمبر 12 نے ایک بڑی اچھی خبر دی، اور خبر یہ ہے کہ ٹی وی چینل نمبر 12 یہ کہتا ہے کہ ٹرومان بحری بیڑا امریکہ کے جانے کے بعد، بلکہ یہ کہیں کہ جب سے امریکہ نے حملے بند کیے ہیں یمن پہ، حوثیوں پہ، انصار اللہ پہ، ہماری بے بسی کا حال ہم سے نہ پوچھیے گا۔ یہ الفاظ ہیں اس کے، ہماری بے بسی کا حال ہم سے نہ پوچھیے گا۔ پھر اس کے بعد جب سے یہ جو ٹرومان ریڈ سی کو چھوڑ کر وائٹ سی ہوتے ہوئے اپنے وطن واپس لوٹ رہا ہے، راستے میں پہنچ جائے گا، اس کے بعد تو جو ہماری حالت ہوئی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب پھر آگے چل کے یہی چینل 12 یہ کہتا ہے کہ اب انصار اللہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے بن گورین ایئرپورٹ پہ قبضہ کر لیں، بس ان کے لیے یہی کافی ہے کہ جب ایئرپورٹ خالی ہو جاتا ہے، ان کے ایک میزائل سے اس سے بڑھ کر اور کیا کامیابی چاہیے۔ اور یہ آگے چل کے کہتا ہے کہ جب ان کا ایک جب میزائل چلتا ہے تو ملینز آف اسرائیلی کی جو بھگدڑ مچتی ہے، جو ہے ٹینکر میں اپنے اندر داخل ہونے کے لیے پناہ گاہوں میں، اس میں جو حالت بچتی ہے نا، یہ کافی ہے ان کے لیے، یہ ان کی کامیابی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر آگے چل کے یدیوت اہرونوت نے بھی لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اسرائیلی میڈیا ہے جس کو لیکو دینک، اس نے یہ لکھا ہے کہ حوثیوں کو، انصار اللہ حوثیوں کو کوئی بھی طاقت علاقے کی پورے شکست نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سعودیہ نے اور اس کے الائنس امریکہ، انگلینڈ، فرانس اور باقی عرب ممالک نے مل کے 10 سال تک یمن پہ حملہ کیا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں یمنی مارے گئے۔ باوجود اس کے نہ سعودیہ کو کامیابی حاصل ہو سکی، نہ امریکہ اور انگلینڈ کی جو الائنس تھی ان کو حاصل ہو سکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے کیا ہیں؟ یہ سوالیہ نشان، تعجب اور سوالیہ نشان اس نے رکھا اور بتایا کیا ہے۔ اب پھر آگے چل کے یہ ہوا ہے کہ انٹرنیشنل جو سیلیویشن ہے
ہوائی جہازوں کا جو ادارہ ہے انٹرنیشنل، اس نے باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا کہ ابھی اسرائیل جو ہے کیا ہے، بے امان، اسرائیل کا ایئرپورٹ یہ امان نہیں ہے، ہر ایئر لائنس اپنی اپنی ذمہ داری پہ جائے۔ ابھی انگلینڈ کی جو تھی برٹش ایئر ویز، اس کو جو ہے کیا ہے آج سے یعنی 26 تاریخ سے جو ہے کہ اس کو جانا تھا دوبارہ واپس جو ہے کیا ہے باقاعدہ ایئر لائنس کو بننے کے لیے اور آنے جانے کے لیے، تو کل کے حملے کے بعد پھر اس نے کہہ دیا کہ الی مدت غیر معلومہ، ہم نے ایک بغیر معین مدت کیے ہوئے باقاعدہ اپنی ایئر لائنس کو جو ہم نے منع کر دیا، ہماری ایئر لائنس وہاں پہ جائے گی نہیں۔ یہاں پہ جو ہے نا اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، کوئی ضروری ہے کہ آ کے یمنی اپنا جھنڈا یمن کا لا کے گاڑ دیں بن ہو رہی ہے ان پہ، تبھی پتہ چلے گا کہ ان کی کامیابی کا ضروری نہیں ہے۔ ان کا ایک میزائل جو ہماری حالت کو لے جا کے بتایا ہے، اب اس سے بڑھ کر اور کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ آپ جی صاحب میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں، اس میں دیکھیے ایک بڑی دلچسپ خبر آئی ہے کل، جب ہماری آپ کی آج بات ہو رہی ہے منڈے کو، کل اتوار میں جب یمن کی طرف سے بن گورین ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، اسی دن امریکہ کی ایک سیکیورٹی، ہوم لینڈ سیکیورٹی چیف وہاں پر آئی ہیں جن کا نام ہے کرسٹی نوئم، وہ ان کا جہاز وہاں اترا ہے۔ میرا اپنا انداز یہ ہے کہ امریکی جہاز بن گورین ایئرپورٹ پر اسی دن اگر اترا ہے جس دن ہوتھیوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ ہوتھیوں کے اجازت کے بغیر امریکی ہوائی جہاز نہیں اترا ہوگا اور بغیر تال میل کے نہیں اترا ہوگا۔ اس کا مطلب اب امریکہ نے اسرائیل کو اپنے حال پر کافی حد تک چھوڑ دیا ہے، ریڈ سی بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ ایسی تال میل کر سکتے ہیں کہ اپنے منسٹر لیول کا جہاز وہاں پر اتار سکتے ہیں اسی دن۔ تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اچھا، اب ختم ہونے سے پہلے ابھی اس وقت کی جو جنگ کی حالت ہے، دیکھیے امریکہ، اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے 70% سے زیادہ غزہ پہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے اور ہم پرماننٹ قبضہ کریں گے۔ وہ جو دعوے ہیں ایسی حالت میں ان کے کیا معنی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں اب یہ جو ہے نا، اب نتنیاہو بالکل یعنی اکیلا پر محسوس کر رہے ہیں، اس لیے کہ اولمرت نے اپنی جو اس سے پہلے والے جو ہے کیا سابق جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر اسرائیل کے، ہاں، جی، اور وہ جبکہ ان کے مخالف ہیں، اپوزیشن میں ہیں، اور اس نے صاف صاف پہلے کہا تھا اور ابھی پچھلے ہفتے جو بیان دیا ہے بہت سخت بیان دیا ہے، کہا کہ یہ جو ہے کیا ہے نتنیاہو صرف اپنی بچاوے کے لیے اور اپنی سیاسی زندگی کو سامنے رکھنے کے لیے پورے اسرائیل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ جب تم نے 3 مہینے کے درمیان کچھ نہ کیا تو بات یہی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کرو، جنگ بندی کا اعلان کرو، اب جو کچھ بچ گئے ہیں یرغمال ان کو زندہ و سلامت واپس لے کے آ جاؤ، ورنہ ان کی لاشیں بھی ملنا مشکل ہو جائیں گی۔ اب یہ سخت مرحلہ بھی ہوا ہے وہاں پہ، اور اس کا کہنا ہم نے وہ قبضہ کر لیا۔ دیکھیں حملہ کر کے بربادی لانا اس میں کوئی شک نہیں کہ اتنی بربادی اور اتنی، یعنی اب سب سے بڑی بات کاظمی صاحب یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جن کو جو ہے کیا ہے ایک پانی کا قطرہ نہیں پہنچ رہا ہے، سوکھی روٹی، بلکہ ایسی ایسی ویڈیو وہاں سے آئی ہیں کہ جس میں جو ہے کیا سوکھا کی گھاس اور پتے درختوں کے لے کے لوگ کھا رہے ہیں، اور ان کے جسموں کا جو حال ہو گیا ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہڈیوں کا ایک بالکل سے ہیکل ہے، بس یہ حالت ہو گئی ہے۔ ان کو نہ دوائیاں نہ یہ، ابھی تک کی جو خبر ہے اس میں جو ہے کیا ہے، اب یہ 7 اکتوبر سے لے کے اب تک کی غزہ کی منسٹری آف ہیلتھ نے بیان جاری کیا ہے پچھلے 3 دن پہلے، کہا ہے کہ اس پورے عرصے میں 2700 بچے پیدا ہوئے اور 2700 بچے شہید ہو گئے۔ اب بتائیں اس سے بھی بڑھ کر، اور بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں، ایک لقمہ کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، اور جبکہ پورے کے پورے کنٹینر کھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ؟ غزہ کے بارڈر پہ، کہ جن کو اندر داخل ہونا ہے اور اسرائیل اجازت نہیں دے رہا ہے، اور اس کی اتنی ہٹ دھرمی، اور اس ہٹ دھرمی میں باقاعدہ طور پہ یہ حضرت جو ہے نا اپنا جو ہے ساتھ دیتے چلے جا رہے ہیں۔ میں یہاں پہ رک کر کاظمی صاحب ابھی ایک نیا سنا ہے، وہ ہوگا آپ نے بھی، حاجیوں کے لیے یہ رمیے جمرات جو کرتے ہیں نا، شیطانوں کو جو کنکریاں مارتے ہیں، جی جی جی، وہ کنکریاں جو ہے نا اب باقاعدہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں بنا کر بیچا جا رہا ہے۔ اچھا، پہلے ایسا نہیں تھا،
ہاں ہاں خود لوگ جاتے تھے مزدلفہ میں، ہاں وہاں سے کنکریاں چنتے تھے اور سیدھا مینا میں داخل ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے کنکریوں کو مارتے ہوئے پہلے دن جو ہے کیا بڑا شیطان، پھر اس کے بعد سے جو ہے کیا سلسلہ ہوتا ہوا تو دوسرے تیسرے دن تینوں شیطانوں کو مارنے کے لیے کنکریاں چن لیتے تھے۔ اب یہ کیا انہوں نے کہ چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائی ہیں اور اس میں پورے جتنی بھی کنکریاں تینوں دن کے لیے شیطانوں کو مارنے کی جمع کر کے، اور کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ $3 کی ایک تھیلی ہے وہ کنکریوں کی، یعنی جو شیطانوں کو ماری $9 جاتی کا ہیں۔ خرچہ انہوں نے اس طرح سے، تو یہ دیکھیے نہیں مجھے، میں $3 کی نہیں، میں تو اس حد جی تک، $3 کی تھیلی ہے جس میں پوری ہے جی۔ میں سمجھ گیا، میں تو اس حد تک ان سے توقع کر سکتا ہوں سعودی حکومت سے، جو اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اگر یہی حکومت باقی رہے تو شیطان پر کنکریاں مارنا بھی حرام ہو جائے شاید ان کی حکومت میں۔ نہیں یہ تو دیکھیں وہ تو ماننے کو دیا گیا ہے، اس کے بعد کیا کیا کہ بھائی کتنے ہو گئے، اگر ہم 8 ملین کا بھی رکھ لینا کہ حجاج کرام پہنچے ہوئے ہیں، جیسا 4 ملین کا رکھیں تو 4 3 کو اگر ضرورت دیں گے تو $12 ملین ہو گئے۔ بالکل $12 ملین کی کنکریاں بیچی گئی ہیں شیطان کو مارنے کے لیے۔ اس کے بعد شیطان اکبر بڑا بزرگ شیطان آ کر 12 ملین لے کے چلا گیا۔ بالکل وہ لے کے چلا جائے، 12 ملین وہ تو باقاعدہ طور پہ لے کے پہنچ خربوں گئے۔ میں لے کر کے گیا ہے۔ یہ ان کی دیکھیے کسی بھی طرح کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں یہ، اور ان کو مسلمانوں سے اسلام سے کوئی ہمدردی نظر نہیں آتی۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اب کہ سعودی برانڈ آف اسلام وہ اسلام ہے جو یہودیوں کے زائنسٹس کے نظریے سے ان کے پلان کو پورا کرنے میں مددگار ہے، چاہے وہ سنی شیعہ اختلافات کو بھڑکانا ہو، چاہے اسلامی نشانات کو مٹانا ہو، چاہے فلسطین کی مدد کرنے سے روکنا ہو، وہ وہی نظریہ ہے جو زائنسٹس کو میچ کرتا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ انہیں سنی سمجھ لیتے ہیں۔ یقینی طور پر انہوں نے جیسے شیعوں پر ظلم کیے ہیں اسی طرح سے سنی حضرات پر بھی ظلم کیے ہیں۔ بلکہ سنی حضرات پہ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے ان کا، جی بہت زیادہ لوگوں کو قتل کیا انہوں نے، چاہے سعودیہ میں ہو یا جو ہے کہ عراق میں ہو یا پاکستان میں، جہاں بھی ہو۔ یقینی طور پر، اور وہ اپنے مخالف سمجھتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سنیوں کے ساتھ ان کی کوئی ہمدردی ہے، وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کسی کو بھی زد و کوب اور قتل غارت گری کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سید علی باقر عابدی صاحب، آپ نے ہمیں کافی تفصیل سے لبنان کے حالات، اسرائیل کے حالات سبھی بتائے، بہت گہرائی سے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں اپنے درشکوں ناظرین کو کہوں گا کہ اتنی گہرائی سے معلومات ہر منٹ ٹو منٹ جس طرح سے حاصل کرتے ہیں عابدی صاحب اور ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، وہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔